अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी शानि हबीबिहिल करीम मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह स्वलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। हम्द व सलात के बाद मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आज मस्जिद हिदाया में रबीउल अव्वल की पहली मजलिस है और आज का जो टॉपिक है वो है इमोशनल इंटेलिजेंस इन इस्लाम। इमोशन क्या है और इस्लाम किस तरह से एक मुसलमान को इमोशनली स्ट्रॉन्ग देखना चाहता है, इमोशनली स्टेबल देखना चाहता है। क्या कुरान के अंदर कुछ वर्सेस ऐसी हैं कि जो हमारे इमोशन की बात करती हों, या हदीस के अंदर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कोई सुन्ना वे है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इमोशन को रिकॉग्नाइज किया हो, इमोशन को रेगुलेट किया हो। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इमोशन को किस तरह एक्सप्रेस किया करते थे, सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान का अंदाज क्या था, औलिया इकराम अल्लाह के जो नेक बंदे थे वो किस तरह से अपने आप को इमोशनली तौर पर स्टेबल रखा करते थे, इमोशनली तौर पर स्ट्रॉन्ग रखा करते थे। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मोस्टली जो हमारी मजालिस का टॉपिक्स होते हैं वो हम सुनते आ रहे हैं और ज़रूरत है कि उन पर भी बात की जाए कि वाक़िद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात की बात करें, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इख्तियारात की बात करें। ये भी मौलाना लोग बयान करते आ रहे हैं और इंशाअल्लाह फ्यूचर में भी होगा, मगर ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं कि जो हमारे रियल लाइफ में काम आते हैं। यानी हम ये जानना चाहते हैं कि कभी मस्जिद में आकर बैठे हैं और मौलाना का वाज सुना है तो उस वाज से अपनी लाइफ में हम क्या चेंज लेकर आएँ, हम अपनी लाइफ को कैसे इंप्रूव करें, अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करें ताकि इस दुनिया में भी सक्सेस मिले और इसके बाद आखिरत में भी हमें कामयाबी मिल जाए। तो इमोशन क्या है, इमोशन को रेगुलेट कैसे करना है, और इमोशनल स्ट्रॉन्ग जो शख्स होता है उसको दुनिया में क्या फ़ायदे मिलते हैं और आखिरत में क्या फ़ायदे मिल सकते हैं, वही आज का टॉपिक है। सबसे पहले ये समझ लें कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, अल्लाह तबारक व तआला ने ह्यूमन बीइंग को जब पैदा किया है तो सबसे पहले सोल को पैदा किया है। इसी वजह से मैं कहा करता हूं कि वी ऑल आर स्पिरिचुअल बीइंग, हम सब सोल्स हैं, हमारी क्रिएशन पहले हुई है। सबसे पहले अल्लाह ने सोल्स को पैदा कर दिया था और सोल्स के साथ अल्लाह ने काफ़ी अरसे तक कन्वर्सेशन की है, कम्युनिकेशन की है। सोल काफ़ी पहले पैदा हुई, उसके बाद अल्लाह ताला ने फिजिकल बॉडी को पैदा करके इस सोल को हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की बॉडी में यूं करके डाल दिया। अब ये हज़रत इंसान बन गए। इनमें एक है बॉडी और एक है सोल। ये जो फिजिकल बॉडी है विद सोल, अल्लाह तबारक व तआला ने जन्नत में रहने की इजाज़त दी और फिर जन्नत से इस प्लानेट की तरफ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेज दिया जाता है। इस आदम अलैहिस्सलाम को देख लीजिए और आदम अलैहिस्सलाम की सारी औलाद को देख लीजिए। फिजिकल बॉडी है, सोल है, मगर अल्लाह ताला ने एक चीज़ और रखी है मुझ में भी और आप में भी, हर इंसान में। वो कहलाते हैं जज्बात, वो कहलाते हैं इमोशंस, उसी को बोलते हैं फीलिंग्स। ये सिर्फ इंसान में है या एनिमल्स में भी समहाउ, कुछ ना कुछ एनिमल्स में भी ये इमोशंस मौजूद हैं, मगर जो ज़्यादा इमोशनल मखलूक कहलाती है वो इंसान कहलाता है कि इसके जो इमोशंस हैं ये बहुत हाई चले जाते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत इंसान में इमोशन को रखा है। इसके ऑपोजिट है मशीन। मशीन हैज़ नो इमोशन। देखें, ये स्मार्टफोन मेरे सामने है, इट इज़ अ मशीन, इसका कोई इमोशन नहीं है। आज बड़ी तेज़ी से बातें हो रही हैं कि रोबोट कल्चर आने वाला है, जो वेटर होंगे, रेस्टोरेंट में काम करने वाले होंगे, एम्प्लॉयज़ की एक बहुत बड़ी तादाद होगी जो रोबोट होंगे। रोबोट को लाने की वजह क्या बनती? रोबोट को लाने की वजह यह है कि रोबोट इमोशन लेस हैं, उनको इमोशन नहीं आते, और जिसको इमोशन नहीं आते उनको जो काम करने को दिया जाए वो एज इट इज़ करते हैं जैसा कहा गया है। वो ये नहीं कहते कि आज मेरा दिल नहीं कर रहा, थोड़ी सुस्ती हो रही है, थोड़ा लेजी फील कर रहा हूँ, थका हुआ हूँ, इस तरह नहीं करता। कंप्यूटर इज़ अ मशीन, आप उसके अंदर जो फीड करते हो, जो कमांड देते हो, वो उस कमांड को फुलफिल कर देता है। रोबोट इज़ अ मशीन, आप उसको जो कमांड करेंगे वो आपकी कमांड को फुलफिल कर देगा। तो रोबोट हैज़ नो इमोशन, मशीन हैज़ नो इमोशन, मगर हम मशीन नहीं है, हम ह्यूमन बीइंग है, हम स्पिरिचुअल बीइंग है,
ہم ایموشنل بینگ ہیں. تو ایموشن ہماری لائف کا کریٹیکل اسپیکٹ ہے, ہم مسٹ ہے. اب یہ ایموشن جیسے ہی بچہ پیدا ہو رہا ہے نا اسی وقت شروع ہو گئے. اگر آپ اس کی ریسرچ پڑھیں تو سائنس یہ بات قبول کرتی ہے, جب بچہ پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے جو اس کا سینس ڈیولپ ہوتا ہے نا وہ سینس آف ٹچ ہوتا ہے. وہ ٹچ کر کے فیل کرتا ہے. جیسے چھوٹا بچہ پیدا ہوا, ابھی ماں کے پیٹ سے باہر آیا ہے, وہ رونا شروع کر دیتا ہے. کرائنگ از اے ایموشن. اس کو ایک ایموشن آتا ہے, سب سے پہلے ایک ایموشن آیا, وہ رو رہا ہے. رو کیوں رہا ہے؟ اس کے ریزن بہت سارے ہوں گے, مگر میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ہمیں فرام دا بگننگ وی آل آر ایموشنل بینگ. ہم سارے ایموشنل بینگ ہیں, پیدائش سے لے کر قبر تک. ایموشن ہی ہمیں ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, ایموشن ہی ہمارے ماسٹرز ہوتے ہیں, ایموشن ہی یہ ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیا اچھا کریں گے کیا برا کریں گے. ایموشن ہی کی وجہ سے کچھ لوگ سکسیس پا رہے ہیں اور کچھ لوگ ریگریٹ کرتے ہیں اپنی لائف کے اندر. ایموشن کو اگر میں سائنٹیفکلی بتاؤں تو ایموشن کیا ہے؟ ایموشن ہماری پوری فزیکل باڈی میں کچھ ایسی چینجنگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے ایک اسٹیٹ آف مائنڈ کریٹ ہوتا ہے. وہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو کریٹ ہو رہا ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو اسٹیٹ آف مائنڈ ہے یہ ایک ایموشن ہے. اب یہ ایموشن ہمارے مائنڈ کے اندر کریٹ ہوتا ہے. اگر میں دوسرے لفظوں میں بیان کروں تو ہمارا جو یہ فزیکل باڈی ہے اس کے اندر جو مائنڈ ہے اس کے 2 اسپیکٹ ہیں. ایک کہلاتا ہے رائٹ سائڈ اور دوسرا کہلاتا ہے لیفٹ سائڈ. رائٹ سائڈ برین ہے اور لیفٹ سائڈ برین ہے. جو لیفٹ سائڈ برین ہے یہاں پر ایک لوجیکل سسٹم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان بلٹ ہے, وہ ہماری کور ہوتی ہے, وہ لوجیکل سسٹم اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان بلٹ کر دیا. اور جو رائٹ سائڈ ہے یہ ایموشنل ہے, یہ ایموشنل ان بلٹ ہے. اسی کو کہا جاتا ہے امیگڈالا. ایک ورڈ استعمال کیا جاتا ہے جو امیگڈالا ہے, اس میں ایموشن کریٹ ہو رہے ہیں, ایموشن پیدا ہو رہے ہیں, بٹ ہر روز پیدا ہو رہے ہیں, ہر سیکنڈ پیدا ہو رہے ہیں. اب رائٹ برین بھی ہے اور لیفٹ برین بھی ہے. جو لیفٹ برین ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ لوجیکل مائنڈ ہے, جس کو کہا جاتا ہے ریشنل مائنڈ, اور جو رائٹ ہے اس کو کہا جاتا ہے ایموشنل مائنڈ. اب آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جب بھی ہیومن بینگ ایکسٹرنل ورڈ سے کنیکٹ ہوتا ہے, جب بھی ہم ایکسٹرنل ورڈ سے کنیکٹ ہوتے ہیں تھرو آور سینسز, آنکھوں کے ذریعے, کان کے ذریعے, ٹچ کے ذریعے یا ٹیسٹ کے ذریعے, 5 سینسز ہیں. جیسے ایکسٹرنل ورڈ سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں نا تو سب سے پہلے آٹومیٹیکلی اللہ کی طرف سے یہ ڈیفالٹ موڈ ہے ہمارا کہ فوراً جو ایموشنل سائٹ ہے نا سب سے پہلے یہ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, ایموشن آ جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہم اپنے لوجیکل جو سائڈ ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. فرسٹ ایموشن دین لوجک. اگر آپ مارکیٹنگ سے وابستہ ہیں اور سیلز سے وابستہ ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کہ جتنی بھی سیلز کرنے والے اور مارکیٹنگ کرنے والے لوگ ہیں نا یہ ہمارے ایموشن سے کھیلتے ہیں, یہ ہمارے اندر کریونگ پیدا کرتے ہیں. لوگ اپنی شاپ کا نام رکھتے ہیں کریو, کیوں رکھتے ہیں بھائی؟ وہ ہمارے ایموشن سے کھیل رہے ہیں, وہ ہمیں ایموشنل کرتے ہیں, اور جیسے ہی ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں اور ان کی پروڈکٹ بائی کر لیتے ہیں. تو سب سے پہلے ایموشن دین لوجک, اور یہ ایموشن دین لوجک کا جو نا ڈیفالٹ موڈ ہے ہیومن بینگ کا. اسی وجہ سے ہماری ایموشنل بائنگ ہے, ایموشنل ایٹنگ ہے, ایموشنل ڈیسیجن ہے, ایموشن سے بھرے ہوئے ہیں ہم سارے کے سارے, کیونکہ ایک عرصے تک اس کو ہم نے کھلا چھوڑ رکھا ہے, اس کو فریڈم دے رکھا ہے. یہ فوراً ایکٹیویٹ ہوتا ہے, ڈیسیجن لے لیتے ہیں, اور ڈیسیجن لینے کے بعد اب ہم اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ابھی روڈ سے گزر رہے ہیں, ہلکی سی آپ کو بھوک محسوس ہو رہی ہے اور آپ نے سائن بورڈ پہ لکھا ہوا دیکھا کہ پیزا, اس نے آفر لگا رکھی ہے, ساتھ میں سوڈا بھی ہے. اب جیسے ایکسٹرنل دنیا سے کنیکٹ ہوں گے نا فوراً ایموشنل مائنڈ یہ ایکٹیویٹ ہوگا اور آپ کے اندر ایموشن آئے گا, یو فیل دا کریونگ ٹو ایٹ سم تھنگ, ٹو ایٹ دیٹ فوڈ, دیٹ پیزا. تو جب آپ کو وہ کریونگ آتی ہے تو اس کریونگ کو ایموشن کا, اب جو ایموشن ہے نا, اب آپ چلے گئے خریدنے کے لیے. جب آپ پیزا خریدتے ہیں یا برگر خریدتے ہیں نا, اب خریدنے کے بعد ہم اس کو ریشنلائز کرتے ہیں کہ یہ میرے کو ضرورت تھی, مجھے بھوک لگ رہی تھی, میں نے صحیح چیز خریدی ہے. اور اس کے بعد ہم کسی کو بتاتے بھی ہیں, اگر ہم نے کوئی چیز خریدی ہو تو اپنے ڈیسیجن کو ریشنلائز کرتے ہیں, لوجیکل بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ میں نے لوجیکل مائنڈ سے ڈیسیجن لیا ہے. مگر ریئلٹی یہ ہے ہم ہیومن بینگ موسٹ آف دا ٹائم ایموشنل مائنڈ سے ڈیسیجن لیتے ہیں, اس کے بعد اس کو ریشنلائز کرتے ہیں. یہ میں نے آپ کو تھوڑا بیک گراؤنڈ سمجھانے کی کوشش کی کہ ایموشن کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح ہیومن بینگ کو کریٹ کیا ہے اور کس طرح برین کے 2 سائڈ ہیں. اور فرسٹ آف آل سب سے پہلے رائٹ برین جو ہے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے جس میں ایموشن ہے, اس کے بعد لیفٹ برین کو ہم ایکٹیویٹ کرتے ہیں تو ہوتا ہے, ورنہ یہ خاموش رہتا ہے. دوسرے لفظوں میں اس کو کہا جاتا ہے کول سسٹم, کول سسٹم اینڈ ہاٹ سسٹم. اگر ایسی ایئر کنڈیشن یوز کرتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. 2 سسٹم ہوتے ہیں, ایک کول
اور ایک ہوٹ. جب بھی ہم ایکسٹرنل دنیا سے کونیکٹ ہوتے ہیں تو موسٹلی ہمارا جو ہوٹ سسٹم ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے, اور پھر ہم چاہیں تو کول سسٹم کو ایکٹیویٹ کر کے اس کی ہوٹنس کو کم کر سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ جا رہے تھے, گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, اور کسی ٹک ٹک والے نے آپ کی گاڑی کو ٹچ کر دیا. اب یہ ایکسٹرنل دنیا سے آپ کنیکٹ ہوئے, آٹومیٹیکلی کیا ہوگا, یہ والی سائڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گی, ہاٹ, اینگر آئے گا, غصہ آئے گا, گاڑی سے باہر نکلیں گے, یوں کر کے آئیں گے, ٹک ٹک والے کو دیکھیں گے, اب اینگر شروع ہو گیا, یہ غصہ آ گیا, یہ ہاٹ مائنڈ ایکٹیویٹ ہو گیا. اسے کہتے ہیں ایموشنل ہو گیا یہ بندہ. اگر وہ ایموشنل ہو گیا تو اس کا ایموشن ختم کیسے ہوگا؟ اس کو ضرورت ہے کہ یہ فوراً اپنے لوجیکل سائڈ کو ایکٹیویٹ کرے اور اپنے آپ کو ایموشن لیس کرے, یا ایموشن کو ریگولیٹ کر کے ایموشن سے باہر آئے. ادروائز کیا ہوگا, جو روڈوں پہ ہوتا ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے کہ کس طرح سے چھوٹی سی بات شروع ہوتی ہے اور قتل تک ہو جاتے ہیں, مرڈر ہو جاتے ہیں. ایک شخص تھا, پاکستان کا واقعہ, اسی طرح وہ گاڑی جو ہے نا ریورس کر رہا تھا, پیچھے کوئی رکشے والا ٹک ٹک والا تھا, تو ریورس کرتے ہوئے اس کی گاڑی رکشے والے کو لگی, تو رکشے والے کو غصہ آ گیا, وہ نیچے اتر گیا, گاڑی والا بھی نیچے اتر گیا. تو رکشے والا غریب تھا, پور تھا, اس نے کچھ کہا غصے میں, اس کا بھی والا مائنڈ ایکٹیویٹ ہو گیا, ایموشنل ہو گیا, اس نے بھی غصہ کر دیا. یہ جو ڈرائیور تھا یہ اندر گیا اور گاڑی سے اس نے نکالی پستول اور قریب آ کے اس کے سر پہ رکھ کے فائر کر دیا, وہ مر گیا. لوگوں نے پکڑ لیا اس کو کہ تو نے مرڈر کر دیا. کیا اس نے کہا تھا جو تو نے اس کو مرڈر کر دیا؟ اس نے کہا کہ اس نے مجھے گالی دی تھی, اب مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا, جب گالی دی تو میں نے کہا میں تو بڑا ویل ایجوکیٹڈ پرسن ہوں, میں گالی تھوڑی دوں گا, میرے پاس گن رکھی ہوئی تھی, میں نے نکالی, میں نے اس کو مار دیا, اب بھی تک جیل میں ہے, اب بھی تک جیل میں. تو میں بتا ہی رہا ہوں کہ ہیومن بینگ کے جو ڈیفالٹ موڈ ہے وہ ایموشنل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوجیکل مائنڈ دیا, اس کو عقل کہا جاتا ہے. مذہب اسلام میں عقل کی اہمیت کتنی ہے؟ قرآن مجید فرقان حمید ہے, سورۃ المائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ. اب میں دیکھیں ایموشن کو اور ایموشنل انٹیلیجنس کو مذہب اسلام سے کونیکٹ کر رہا ہوں کہ کس طرح سے اسلام ہمیں گائیڈ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محمد وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنك قال انما يتقبل الله من المتقين. واقعہ آپ سب کو پتا ہے, صرف ریمائنڈر. حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے, ایک کا نام قابیل اور ایک ہے حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ. ڈسپیوٹ کیا ہے؟ قابیل کے ساتھ جو پیدا ہوئی ہے لڑکی وہ قابیل کی سسٹر ہے, اور حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی وہ حابیل کی سسٹر ہے. حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پریگنینسی میں ٹوئن پیدا کرتی تھی نا, تو ایک بوائے ہوتا تھا ایک گرل, تو جو بوائے اور گرل ساتھ پیدا ہوتے تھے ان کا ساتھ میں نکاح نہیں ہو سکتا تھا, حرام تھا. تو یہ والا بوائے دوسری پریگنینسی میں جو گرل پیدا ہوتی ہے اس سے نکاح کرتا تھا, اور دوسری پریگنینسی والا جو بوائے تھا وہ پہلی پریگنینسی میں جو گرل پیدا ہوتی ہے اس سے نکاح کرتا تھا. یہ ایک لا تھا, ایک شریعہ بنی ہوئی تھی آدم علیہ السلام کے دور میں. اب ہوا یہ کہ قابیل اور حابیل, قابیل کے ساتھ جو سسٹر پیدا ہوئی وہ دکھنے میں زیادہ خوبصورت نہیں تھی, اچھا حابیل کے وہ زیادہ خوبصورت تھی. حابیل کے ساتھ جو سسٹر پیدا ہوئی وہ تھوڑی کم خوبصورت تھی. شریعہ کے حساب سے قابیل کا نکاح حابیل کی سسٹر سے ہونا تھا اور حابیل کا نکاح قابیل کی سسٹر سے ہونا تھا. اب قابیل نے یہ فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا, کہا کہ نہیں میں حابیل کی سسٹر سے نکاح نہیں کروں گا, میں اپنی سسٹر سے نکاح کروں گا. آدم علیہ السلام نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا. ایک طے یہ ہوا کہ تم دونوں قربانی کرو, جس کی قربانی قبول ہو جائے گی اس کا نکاح ہو جائے گا حابیل کی سسٹر کے ساتھ. ہوا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ کی قربانی کو قبول کر لیا. اب یہ سمپل سا ایونٹ ہے, قربانی رکھی گئی, قربانی قبول ہو گئی حابیل کی, اور قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی. اب قابیل نے کیا کیا, اس کو ایموشن آ گئے, سمپل سے ایموشن آ گئے. سب سے پہلا ایموشن آیا حسد کا, انوی, جیلس. اس نے کہا یہ کیا ہو گیا, میری قربانی قبول نہیں ہوئی. سیکنڈ نمبر پہ ایموشن آیا اینگر, اور اینگر کا بھی نیکسٹ لیول جس کو ریگ کہا جاتا ہے, جس میں ریونج لینا ہوتا ہے, انتقام لینا ہوتا ہے. یہ ایموشن قابیل کے اندر اندر تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے گئے, اور اتنے تیزی کے ساتھ بڑھے کہ اس نے پھر کیا کیا, ری ایکٹ کیا. اور ابھی لوجیکل مائنڈ جو قابیل کا تھا اس نے اس کو یوز ہی نہیں کیا, فوراً حابیل کے پاس آ کر کہا لأقتلنک, I will kill you, میں تمہارا قتل کروں گا, تمہارا مرڈر کر دوں گا. اب یہ ایموشنل ہو چکا تھا قابیل, اور لوجیکل مائنڈ استعمال ہی نہیں کر رہا. حضرت حابیل علیہ السلام جو ہے نا یہ کام, ریلیکس, انہیں کوئی ٹینشن ہی نہیں. حضرت حابیل رحمت اللہ علیہ نے جواب میں کہا قال انما يتقبل اللہ من المتقین,
تو مجھے قتل کرے گا. حالانکہ اللہ کی شریعت تو یہ ہے کہ جو متقی ہے اللہ اس کی قربانی قبول کرتا ہے. اگر تو متقی ہوتا تیری قربانی قبول ہو جاتی, اللہ نے میری قربانی قبول کر لی ہے. بالکل ریلیکسڈ ہیں, یہاں پر ایموشن نہیں ہے, بالکل ریلیکس آنسر دے دیا. مگر بہرحال قابیل کو کسی نے سکھایا نہیں تھا کہ ہاؤ ٹو ریگولیٹ ایموشن, اسے کسی نے سکھایا نہیں تھا. ایموشن آئے, اینگر آیا, غصہ آیا, اس نے وربل کمیونیکیشن کی, لأقتلنک, میں تمہارا مرڈر کروں گا, اور پھر فائٹنگ ہو گئی, اور نتیجے میں حابیل رحمت اللہ تعالی کا اس نے مرڈر کر دیا. حدیث میں آتا ہے اس پلانیٹ پہ سب سے پہلا جو مرڈر تھا وہ قابیل نے کیا, اس کا تو اس کو گناہ ملے گا, مگر قیامت تک جو کوئی کسی کو ناحق قتل کرے گا اس کا گناہ قابیل کے نامہ اعمال میں بھی لکھا جاتا رہے گا, بیکاز آف ہز ایموشن. اس نے اینگر کو ریگولیٹ نہیں کیا اور اس نے مرڈر کر دیا. اب یہ قرآن کے اندر پوری سٹوری موجود ہے, اور آقا علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا, محمد یہ سٹوری اپنے امتیوں کو بتاؤ, اپنے غلاموں کو بتاؤ. ہم مولانا سے یہ سٹوری سنتے ہیں, یہ کہا جاتا ہے دیکھو پہلا قتل جو نا عورت کی وجہ سے ہوا تھا اور حسد کی وجہ سے ہوا تھا. دیٹ از آلسو رائٹ, مگر آپ کو کیا یہ سائڈ نظر نہیں ہے کہ پہلے قتل کی وجہ ایموشن تھا؟ قابیل نے سیکھا ہی نہیں تھا کہ اگر ایموشن آ جائے تو ریگولیٹ کیسے کرنا ہے, اس ایموشن سے باہر کیسے آنا ہے. اگر ایموشن آ بھی جائے گا تو اگر مرڈر کر دے گا ساری قیامت تک کے لیے گناہ اس کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے, بیکاز آف ون سمپل ایکٹ آؤٹ آف ایموشن. تو قرآن نے دو کریکٹر ہمارے سامنے رکھ دیے, ایک ایموشنل بینگ ہے ٹوٹلی جو کہ قابیل ہے, اور ایک کام ہیومن بینگ ہے, ریلیکسڈ مائنڈ ہے جو کہ حضرت حابیل رحمت اللہ تعالی علیہ. ناؤ وی نیڈ ٹو چوز ہمارا کریکٹر کیا ہے. ہم موسٹ آف دا ٹائم ہم قابیل ہی ہوتے ہیں, موسٹ آف دا ٹائم ہم قابیل ہیں, ہم حابیل رحمت اللہ علیہ کی طرف جاتے ہی نہیں. ہماری مرضی کے خلاف کوئی بھی ایکشن ہو جائے, اسے کہتے ہیں ٹریگر, جیسے ٹریگر ہوا فوراً یہی والا ایموشنل سائڈ ایکٹیویٹ ہو جاتی ہے, اور پھر اس کا نتیجہ کیا آتا ہے آپ سب کو پتا ہے. گھروں میں جو ڈیورس ہو رہی ہے, ڈیورس ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ سب کہیں گے غصہ, اینگر. یہ جو اینگر ہے, غصہ ہے, یہی ایموشن ہے. اور جیسے ہی کسی نے اس عورت نے یا کسی وجہ سے ٹریگر ہوا اور ہسبینڈ نے فوراً 1 2 3 کر دینا ہے, اور پھر غصے کی وجہ سے طلاق ہو گئی. اس طلاق کی وجہ سے میاں بیوی تو جدا ہوئے مگر بچوں کی زندگی تباہ و برباد ہو جاتی ہے, بچے برباد ہو گئے. یہ ایفیکٹ ہے ایموشنل ڈیسیجن کا. ہمارا حال یہی ہو گیا, گاڑی چلاتے ہوئے کسی نے لگا دی فوراً ایموشن, راہ چلتے ہوئے کسی نے پاؤں پہ پاؤں رکھ دیا فوراً ایموشن آ جاتے ہیں. اگر کسی نے ہمیں رسپیکٹ نہیں دی ایموشن آ جائے گا, آئی ڈیزرو دیٹ. اگر ہم ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ یہاں پر ہمیں بٹھایا جائے, وہاں پہ نہیں بٹھایا گیا, غصہ آ جاتا ہے. ایون یہ کہ اگر ہمارا امپلائیز ہمارے حساب سے نہ چلے غصہ آ گیا, اور اگر باس کوئی ایسی بات کر دیتا تو غصہ آ جاتا ہے. یہ جو ہمارے ٹین ایجر ہے کی جانا جو لڑکے ہوتے ہیں, یہ جاب کرنے جا رہے, باس نے کوئی ایسی بات کر دی جو مزاج کے خلاف ہے, فوراً ایموشنل ہو گئے, اور ایموشنل ہونے کے بعد یہ پھینکتے ہیں جو مجھے نہیں کرنی ہے جاب, آئی ڈونٹ کیئر. وہ جاب تو چھوڑ کر آ گیا, اب گھر میں بیٹھا ہوا ہے, ماں باپ پریشان, انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے, باہر دوستوں کے اندر بھی ذلیل ہو رہا ہے کہ کچھ کماتا نہیں ہے. اور اسی ایموشن کو اگر وہ ریگولیٹ کرنا نہیں سیکھتا تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے, سم ٹائمز سوسائڈ ہو جاتی. سوسائڈ کرتے ہیں کس وجہ سے؟ ایموشن کی وجہ سے. تو ایموشن کو ریگولیٹ کرنا ہمیں سکھایا نہیں جاتا, تو ہم قابیل کے طریقے پر اپنی ساری زندگی گزار رہے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں اس ساری زندگی قابیل کے طریقے پہ گزارنے کا نقصان کیا ہو رہا ہے, اس لائف کے اندر بھی سکسیس نہیں, اور اگر ایموشن کی وجہ سے کوئی میجر سن کر دیا, کسی کی حق تلفی کر دی, کسی کو مار دیا, کسی کو ناجائز مارا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قیامت کے دن بھی سوال ہوگا, آخرت بھی برباد ہو رہی ہے. تو یہ ایموشن کو ریگولیٹ کرنا سیکھنا ہی پڑے گا. ابو جہل یہ چلا تھا مکے سے اور 1000 کی آرمی لے کر آ رہا ہے میدان بدر میں, اور ریزن کیا تھا؟ ابو جہل کو بتایا یہ گیا تھا کہ جو ملک شام سے کنٹینر آ رہا تھا, جو بزنس والا کاروان آ رہا تھا ملک شام سے, وہ وایا مدینہ گزر کے مکے جانا تھا. تو ابو جہل کو اور مکے والوں کو کسی نے نیوز دی تھی کہ وہ جو کاروان ہے اس پر مسلمان حملہ کر سکتے ہیں مدینے کے رہنے والے, تو تم اپنے کاروان کی, اپنے بزنس کاروان کی کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے باہر نکلو. تو یہ سارے کے سارے 1000 لوگوں کو لے کر ابو جہل مکے سے نکل گیا. اب ریزن کیا تھا؟ اس کو میدان بدر میں نہیں آنا تھا, ابو جہل کو میدان بدر نہیں آنا تھا, اس کو صرف یہ چاہیے تھا کہ جو ان کا تجارت کا مال ہے وہ پروٹیکٹ ہو جائے. اچھا, اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ان کفار مکہ کا جو تجارتی مال تھا نا
وہ ابو سفیان لے کر آ رہے تھے، اس وقت تک وہ مسلمان نہیں تھے، تو ابو سفیان بہت اسمارٹ تھے، بہت شارپ مائنڈ تھے. آپ نے وایا مدینہ کے بجائے پیچھے کے راستے سے مال کو لے کے مکے کی طرف چل پڑے، یعنی اپنے کاروان کو محفوظ کر لیا. یہ نیوز ابو جہل کو بتا دی گئی کہ ابو جہل، جس پرپس سے تم نے مکہ چھوڑا تھا وہ پورا ہو گیا، مال تجارت محفوظ ہے، واپس چلے جاؤ. ابو جہل ہی بیکیم ایموشنل. دیکھیں ابو جہل کی بربادی کیسے شروع ہوئی. ابو جہل ایموشنل ہو گیا. اس نے کہا کیا ہوا اگر ہمارا مال تجارت محفوظ ہو گیا، 1000 کی آرمی ہے میرے ساتھ، اب تو میں گھر سے نکلا ہوں تو میدان بدر جاؤں گا اور اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹا کر رکھ دوں گا، میں محمد کو بھی ختم کر دوں گا، میرے پاس پاور ہے، میرے پاس آرمی ہے، یہ مسلمان میرے سامنے کیا بیچتے. ابو جہل ایموشنل ہو گیا، چل پڑا، میدان بدر میں آیا، ادھر 313 مسلمان ہیں، اللہ کی مدد آ جاتی ہے، اینجلز آ جاتے ہیں. اسی میدان بدر کے اندر ابو جہل مارا گیا اور مارنے والے 2 چھوٹے بچے تھے. ابو جہل مر گیا، موت آ گئی اس کو، مگر ریزن کیا تھا؟ ایموشنل ڈیسیجن. اس کو کہا گیا تھا ڈونٹ بی ایموشنل، جو لاجیکل مائنڈ ہے اس کو یوز کر، جو تمہارا پرپس تھا وہ پورا ہو گیا، واپس چلے جاؤ. مگر ابو جہل نے جو ڈیسیجن لیا کہ نہیں میں آگے بڑھوں گا، وہ تکبر کر بیٹھا تھا اور اس ایموشن کی وجہ سے وہ ختم. تو قابیل ایموشنل ہوا، مرڈر کرتا ہے، قیامت تک کے لیے جو بھی ناحق قتل کرے گا اس کا گناہ اس کو بھی ملے گا. ابو جہل ایموشنل ہوا، میدان بدر میں مارا گیا. آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایموشن کیسے آتے تھے؟ حضور علیہ السلام حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابنہ ابراہیم وہو یقارب الموت. آقا علیہ السلام باہر تھے تو کسی نے بتایا یا رسول اللہ آپ کا بیٹا ابراہیم، اس کی طبیعت بہت خراب ہے. تو حضور علیہ السلام جب کمرے میں تشریف لائے، روم میں آئے، تو آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ ان قریب ابراہیم دنیا سے چلے جائیں گے، بہت زیادہ طبیعت خراب. اور پھر ایسا ہی ہوا، آقا علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دم توڑ دیا. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دم توڑ دیا، جو ہمارے آقا علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت ابراہیم. تو جب اپنے بیٹے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دنیا سے جاتے دیکھا نا، تو اس وقت آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، اب رو رہے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف بیٹھے ہوئے تھے. اب انہوں نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام ایموشنل ہو گئے، تو انہوں نے سوال کیا انت یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ بھی رو رہے، آپ اتنے ایموشنل ہو گئے؟ آقا علیہ السلام نے اس وقت ایک جملہ کہا، فرمایا ان العین تدمع والقلب یحزن. عبد الرحمن بن عوف آنکھیں رو رہی ہیں، دل غمزدہ ہے. یہ ایموشن کی بات ہو رہی ہے، آنکھیں رو رہی ہیں کیونکہ دل غمزدہ ہے. ولا نقول الا ما یرضی ربنا، مگر ہماری زبان پر صرف وہی آئے گا کہ جس سے اللہ تبارک و تعالی راضی ہوگا. ایون کہ آقا علیہ السلام یہاں ایموشنل ہوئے ہیں، اٹ مینس کہ مذہب اسلام میں ایموشن از ایکسیپٹڈ، اس کو ویلیڈیٹ کیا جاتا ہے کہ ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں. کبھی سیڈنس ہے، کبھی گریف ہے، کبھی ریگریٹ ہے، کبھی فیئر ہے، کبھی اینگر ہے. یہ سارے ایموشن ایک ہیومن بینگ کی باڈی میں آ رہے ہیں. مذہب اسلام یہ نہیں کہہ رہا کہ ایموشن آنے ہی نہیں چاہیے. آقا علیہ السلام کو ایموشن ہے، آپ روئے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں، کہہ بھی رہے ہیں کہ میرا دل غمزدہ ہے، مگر جس چیز کے بارے میں اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا وہ ایکشن ہے. ریئیکشن کر رہے ہیں کہ رسپونڈ کر رہے ہیں؟ ٹرو ٹرمنالوجی استعمال کی جاتی ہے. اگر تو ایموشن میں آ کر کچھ کیا ہے اسے کہا جاتا ہے ریئیکشن کر دیا، اور اگر ہم تھوٹ فل ہو کر لاجیکل مائنڈ یوز کرتے ہیں تو اسے کہا جاتا ہے رسپونڈ کرنا. آقا علیہ السلام کو ایموشن ہے، مگر کیا فرما رہے اس ایموشن کے باوجود میں رسپونڈ کروں گا، اور میرا رسپونڈ کیا ہوگا؟ میری زبان پر وہی الفاظ آئیں گے جس سے میرا اللہ راضی ہو جائے گا. میں نہیں کروں گا وہ الفاظ کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو. اگر اللہ نہ کرے ہم میں سے گھر میں کوئی ایسا حادثہ ہو جاتا ہے، کسی کا باپ دنیا سے گیا، کسی کا بیٹا دنیا سے گیا، ایموشن آ گئے، مگر ایموشن آنے کے بعد اب ریئیکشن ہے کہ رسپونڈ ہے؟ ریئیکشن کیا ہے؟ مارنا، سینے پر ہاتھ مار رہے ہیں، بالوں کو پھیلا کے رکھا ہے اور شور شرابہ دھاڑے مار مار کے چیخ رہے ہیں. خاص طور پہ عورتیں اس میں بہت ایکسپرٹ ہیں. یہ اگر گھر کے اندر کوئی نہیں رو رہا ہو تو کسی عورت کو بول دو کہ بھائی تو رونا شروع کر دے، ایک ہی کافی ہے. یہ ایموشنل بینگ ہیں، یہ روتی ہیں، آوازیں دھاڑے مار مار کر روتی ہیں. بلکہ ہمارے انڈیا پاکستان میں تو کلچر یہ کہ اگر رونا نہ بھی آ رہا ہو تو پریٹینڈ کرنا پڑتا ہے تاکہ ایموشن نظر آئے. تو کوئی آ کر کافی عرصے کے بعد بھی کوئی عورت گھر میں ملنے کے لیے آتی ہے، اس عورت سے جس کے گھر میں انتقال ہو جائے وہ یوں گلے لگ کے جان بوجھ کے روئے گی، آوازیں نکالے گی تاکہ لگے مجھے بڑا دکھ ہوا ہے. یاد رکھیے آنکھوں سے آنسو کا آنا یہ جائز ہے، مگر رونے میں اگر کوئی ایسا کام کیا کہ ہاتھ اپنے سر پہ مارے،
سینہ پیٹا, بال بکھیر دیے اور آواز اتنی بلند ہو جاتی ہے, یہ رونا پیٹنا حرام ہے. اب دیکھیے یہ ریئیکشن ہو گیا کہ ایموشن آئے اور اللہ کو ناراض کر دیا, ایموشن آئے مگر اللہ کو راضی رکھا, یہ کہلاتا ہے رسپونڈ کرنا, جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نظر آیا کہ آپ کو ایموشن آئے مگر کہتے ہیں کہ میں ریئیکشن نہیں کروں گا, میں رسپونڈ کروں گا. میرا رسپونڈ کیا ہوگا, میں صرف وہی اپنی زبان پر لے کر آؤں گا جس سے اللہ راضی ہوگا. اور کیا کہتے تھے, انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ ہے رسپونس کہ ہم بھی اللہ کے ہیں, ہماری ساری بلونگنگ بھی اللہ کی ہے. جب ہم اللہ کے ہیں, ہماری ساری بلونگنگ اللہ کی ہے, تو پھر دکھ کس بات کا ہے, دکھ کس بات کا ہے, اللہ کی نافرمانی کس بات کی کرنی ہے. اس کا دیا ہوا تھا, اس نے لے لیا ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف میں ایموشن ہے مگر ریئیکشن نہیں ہے بلکہ رسپونڈ ہے. صحابہ اکرام علیہم رضوان کو بھی آقا علیہ السلام نے یہی سکھایا. اولیاء اکرام کے طریقے میں بھی یہی چیز نمایاں نظر آتی ہے کہ آپ لوگ بڑے اچھے انداز میں رسپونڈ کیا کرتے تھے. آخری بات کر رہا ہوں, تگو دار خان, یہ نام یاد رکھیے گا, تگو دار خان, یہ ہلاکو خان کا پوتا ہے. اور ہلاکو خان جو ہے نا چنگیز خان کی اولاد میں سے, چنگیز خان کو آپ نے نام سنا ہوگا, یہ سینٹرل ایشیا کے لوگ تھے اور انتہائی خون خار جلاد. یہ عراق میں جب مسجدوں میں گئے تھے نا, تو مسلمان جب نماز پڑھ رہے ہوتے تھے تو یہ تلوار اٹھاتے تھے اور یہاں سے گردنیں کاٹنا شروع کرتے تھے. ایک ایک صف کی گردنیں کاٹ کر ایک مینارہ بناتے تھے اور خوش ہوتے تھے. اسلام اور مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانا تھا اس چنگیز خان نے. اسی کے اولاد میں ہلاکو خان تھا, اسی کا پوتا تھا تگودار خان. اب یہ سارے تاتاری قوم ہیں, اگر آپ چاہیں گوگل پہ سرچ کیجئے گا, یہ سینٹرل ایشیا کے لوگ ہیں, خطرناک قوم ہے. یہ سارے کے سارے اسلام کے دشمن تھے. ان میں ایک شخص تھا تگودار خان, یہ بھی اسلام کا دشمن تھا. تو یہ اسی طرح ایک سٹی میں گیا اور وہاں پہ خون خرابہ کر رہا تھا, مار رہا تھا مسلمانوں کو, مرڈر کر رہا تھا. تو ایک مولانا صاحب سامنے آ گئے. وہ مولانا صاحب, ان کے سر پہ امامہ تھا, چہرے پہ داڑھی تھی, سنت کے مطابق لباس تھا. تو تگودار کو اس مولانا کے سامنے لایا گیا. تو تگودار نے اس مولانا کو دیکھ کر مذاق مسخری کی, ہنسی اڑائی, اور داڑھی کو دیکھ کر کہا کہ مولانا صاحب, یہ جو تمہاری داڑھی ہے, اس کے جو بال ہیں, یہ بال اچھے ہیں یا میرے کتے کی دم اچھی ہے. وہ جو ڈوگ ہے, جس کو وہ جونی بولتا ہوگا, جو بھی نام رکھا ہوگا, وہ جو کتا تھا ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا, اشارہ کر کے بولا تمہاری داڑھی کے بال اچھے ہیں کہ میرے اس کتے کی دم اچھی ہے. اب یہ ہے ایکسٹرنل ورڈ. کسی نے کوئی سینٹینس کہا, میرا اور آپ کا انداز کیا ہوگا, یہ والا ایکٹیویٹ ہو جائے گا. ریشنل مائنڈ تو سو جائے گا, ایموشنل مائنڈ ہے, میرے کو کتے سے ملا دیا, میری داڑھی کو کہا کہ میری داڑھی کتے سے بھی بری ہے, ہم فوراً ہاتھ اٹھائیں گے اور اٹھا کے پورے منہ پہ ماریں گے. اس کے بعد پھر ہمارا کیا ہوگا ہمیں نہیں پتا, وی ڈونٹ کیئر. ایموشنل ہو گئے اور فائٹنگ شروع. مگر یہ ایک تربیت یافتہ مولانا تھے, ان کو پتا تھا کہ یہ میرے کنٹرول میں ہے کہ میں ریئیکشن کرتا ہوں کہ رسپونڈ کرتا ہوں. ہم کیا کرتے ہیں, میں صحیح بتاؤں, بہت سارے لوگ دین سے دور اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ مسلمان کا ریئیکشن ایسا ہوتا ہے کہ انسان حیران و پریشان ہو جائے. اس مولانا صاحب نے بڑا پیارا جواب دیا. سب سے پہلے تو وہ ایموشنل ہوئے ہی نہیں, ریلیکس اینڈ کام لائک اے روک, ایک پتھر کی طرح نہیں ہوتا جس کو ایموشن ہی کوئی نہیں آیا, ویسے بالکل کام ہوئے اور ریلیکس موڈ میں کہتے ہیں کہ سنو, میں بھی اللہ کا کتا ہوں, میں بھی اللہ کا کتا ہوں. اگر میں نے اللہ کی فرما برداری کی اور اللہ مجھ سے راضی ہو گیا تو میں اچھا, ورنہ تمہارے کتے کی دم مجھ سے اچھی ہے کیونکہ وہ تمہارا فرما بردار ہے. میں اپنے رب کا فرما بردار ہوا تو میں اچھا ہوں گا, ورنہ تمہارا کتا اچھا ہوگا. اب یہ جو رسپونڈ تھا نا, وہ تگودار خان ہل گیا اندر سے. اس نے ہاتھ جوڑ کے کہا, حضرت معافی چاہتا ہوں, میں نے ایسی گستاخی کی تھی, آپ میرے مہمان بن جائیں, میں آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اب تگودار خان نے اس مولانا کو اپنے گھر میں رکھا, مہمان خانے میں رکھا. ہر روز رات کو آ کر اس کے پاس بیٹھ جاتا مولانا کے پاس, اور مولانا جو ہے ان سے بات کرتے. اور کچھ ہی عرصے کے بعد وہ چنگیز خان کہ جس کی زندگی کا مشن یہ تھا کہ میں مسلمانوں کو ختم کر کے رہوں گا, اس کی اولاد میں تگودار خان اس مولانا کے اچھے اخلاق اور اچھے جواب کی وجہ سے اتنا متاثر ہوا کہ یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا تھا, اور پھر اس کی ساری قوم مسلمان ہو گئی. یہ تاتاری جو ہے یہ ایک رسپونڈ کی وجہ سے مسلمان ہوئے. تو یہ میں آپ کو جو چند واقعات میں نے بتائے, ہماری لائف کے اندر بھی سب ایسے ہی چلتا ہے. ہم فوراً ایکسٹرنل ٹریگر ہوا, ہمارے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی, ہماری ویلیوز کے اگینسٹ کوئی بات ہوئی, ہم نے بہت سارے رول بنا رکھے ہیں. اگر ہمارا رول بریک ہوا ہم فوراً ایموشنل ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کر جاتے ہیں جس کے بعد ہم کو ریگریٹ ہوتا ہے. اب میں کچھ ایسے طریقے بتاؤں کہ ہم اپنے آپ کو کس طرح ایموشنلی طور پہ انٹیلیجنٹ بنا سکتے ہیں. نمبر 1, سب سے پہلے تو یہ قبول کر لیں
کہ وی ہیو ایموشنز. یہ سینٹینس بڑا اہم ہے. ہم کو ایموشن آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ڈسٹنکشن کہلاتا ہے, بہت اہم پوائنٹ ہے. دیکھیں, ایک ہے ہماری آئیڈینٹی. آئیڈینٹی کیا ہے؟ یہ سر سے پاؤں تک کا میرا وجود ہے, فزیکل باڈی ہے, اس میں سول ہے, یہ میری آئیڈینٹی ہے. مگر مجھے ایموشنز آتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں. لائک اے ویوز آف اوشین. اوشین اور سمندر کی ویوز آتی ہے, چلی جاتی, آتی ہے اور چلی جاتی. اگر ہم کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ وی آر ناٹ ایموشنز, وی ہیو دا ایموشنز. یہ چھوٹا سا فرق ہے مگر یہ بہت بڑا کریٹیکل رول ادا کرتا ہے اگر ایموشن کو سمجھنا ہے. تو ہم ایموشن نہیں ہیں. یعنی ہم کیا کرتے ہیں, ہم نارملی ایموشن کو اپنے آپ سے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم اینگری پرسن, میں غصے والا ہوں, میرے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی, میرا غصہ ناک پر ہوتا ہے, میں چھوڑتا نہیں ہوں. تو ہم آئیڈینٹی کریٹ کرتے ہیں کہ آئی ایم اینگری پرسن. اگر ہم اینگری پرسن اپنے آپ کو بولیں گے نا تو کبھی بھی ایموشن ہمارے کنٹرول میں نہیں آئے گا. سب سے پہلے ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا, ہم کو یہ کہنا پڑے گا آئی ہیو دس ایموشن, آئی فیل اٹ, آئی ہیو اٹ. سب سے پہلے یہ کلیئر کر لیجئے کہ ایموشن یہ آتے ہیں اور یہ چلے جاتے ہیں. اور اس کو اگر میں مزید ایکسپلین کروں کہ یہ آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں, ایموشن آنے سے پہلے آپ وہی ہیں. ایموشن آپ کو آئے, ایموشن چلا گیا, آپ وہی کے وہی ہیں. یعنی آپ عبد القادر ہیں تو ایموشن آنے سے پہلے بھی عبد القادر تھے, ایموشن چلا گیا تب بھی عبد القادر ہیں. تو آپ چینج نہیں ہو رہے, آپ ویسے ہی رہتے ہیں. ایموشن آتا ہے, چلا جاتا ہے. تو سب سے پہلے اس چیز کو سمجھ جائے. اور اگر میں اس کو مزید نیکسٹ لیول پہ لے کے جاؤں تو یہ جو فزیکل باڈی ہے نا, ہم اپنی فزیکل باڈی بھی نہیں ہے. یعنی آئی ایم ناٹ مائی باڈی, آئی ایم اے سول. میں سول ہوں, آئی ایم ناٹ اے باڈی. تو میں باڈی ہوں نہیں, اینڈ آئی ایم ناٹ مائی ایموشنس. میرے جو بھی ایموشن ہے, چاہے ہم اس کو پازیٹیو کہیں چاہے اس کو نیگیٹو کہیں, آئی ایم ناٹ مائی ایموشن. سیپریٹ ہو جائے, جب سیپریشن ہو جائے گی, ایموشن الگ میں الگ, تو ناؤ اٹ از مائی ریسپانسبلٹی ٹو ریگولیٹ دس ایموشن. بھائی یہ آئی ایم ناٹ مائی اسمارٹ فون, یہ اسمارٹ فون میرا ہو سکتا ہے, آئی ہیو اٹ, بٹ آئی ایم ناٹ دا اسمارٹ فون. اب اس کے اندر کوئی بگز آ گیا, اس کے جو اسکرین ٹوٹ گئی ہے, میں کیا کروں گا؟ میں اس کو کنڈی کے پاس لے جاؤں گا, اسے صحیح کرواؤں گا. تو اسی طرح ایموشن ہے, یہ ایک ایکسٹرنل چیز سمجھیں کہ ایموشن آؤٹ سائڈ ہے, یہ باہر کی کوئی چیز ہے جو اندر آتی ہے اور چلی جاتی ہے. یہ نمبر 1 ہے. نمبر 2, بی اویئر. آج کی ساری ڈسکشن کا جو سمری ہے نا, وہ یہ ہے کہ ہم ایکسیپٹ کر لیں کہ ہمیں ایموشن آتے ہیں. تو جیسے ہی ایموشن آئے تو بی اویئر کہ ناؤ آئی بیکم ایموشنل, آئی ہیو دیٹ کائنڈ آف ایموشن. پہلے اویئرنیس چاہیے ہوتی ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اویئرنیس بھی نہیں ہوتی اور ہمیں ایموشن آ رہے ہوتے ہیں اور ہم ایموشن کے ساتھ بہہ رہے ہوتے ہیں, ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. تو سب سے پہلے اویئرنیس کا لیول آتا ہے. اور اویئرنیس کیسے ہوگی؟ جیسے ہی کسی ہیومن بینگ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے یا کسی تھنگ کے ساتھ انٹریکشن ہو رہا ہے, اگر وہ ہیومن بینگ ہماری مرضی کے حساب سے ایکشن نہیں لے رہا یا تھنگ ہماری مرضی کے مطابق نہیں جا رہی, بی اویئر کہ آپ کو ایموشن آئے گا. فرسٹ اسٹیپ. نمبر 2, اس ایموشن کا نام رکھیں کہ اس ایموشن کو نام کیا ہے. یہ اینگر ہے, سیڈنس ہے, فیئر ہے, ریگریٹ ہے, کیا ہے یہ؟ حسد ہے, تکبر ہے, لو ہے. اس کا نام رکھیں, اس کو پہچانیں کہ یہ ایموشن ہے کیا. اس کو بولتے ہیں لیبلنگ کرنا. تو ایموشن کو فائنلائز کریں, اس کا نام رکھیں. نمبر 3, جسٹ 90 سیکنڈ کے لیے میں آپ کو ایک سیکرٹ بتا رہا ہوں. ود ان 90 سیکنڈ جسٹ پوز یور سیلف, اسٹاپ یور سیلف, ڈونٹ ڈو اینی تھنگ. آپ نے ایموشن کو اویئر کیا, آپ نے اس کا نام رکھا, اب آپ 90 سیکنڈ کا ٹائم دے دیں, کوئی ایکشن نہ لیں, کوئی بات نہ کریں, کوئی ڈیسیجن نہ لیں. ود ان 90 سیکنڈ کے اندر یہ جو انٹینس لیول کا ایموشن آیا تھا نا, یہ چلا جائے گا, یہ خود ہی چلا جائے گا. جتنی انٹینسٹی کے ساتھ یہ آیا تھا 90 سیکنڈ کے اندر یہ چلا جائے گا. اب یہ چلا گیا نا, اب یہ والا مائنڈ ایکٹیویٹ ہو جائے گا, لاجیکل مائنڈ. اب آپ ڈیسائیڈ کریں, ناؤ یو آر ریڈی ٹو ریسپونڈ. آپ کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی ہے, آپ کی ویلیوز کے اگینسٹ گیا ہے, آپ کا رول بریک کیا ہے, اب آپ اس کو رسپونڈ کریں گے. اور رسپونڈ کرنا آپ کا حق ہے, میرا بھی حق ہے, مگر اب میرا جو رسپونڈ ہوگا وہ لاجیکل مائنڈ سے ہوگا جس کا ریزلٹ اچھا آئے گا. اور اگر میں اپنے ایموشن میں آ کے رسپونڈ کرتا, وہ رسپونڈ نہیں تھا, وہ ریئیکشن ہو جاتا, اور ریئیکشن کا نتیجہ یہ آتا ہے کہ بعد میں ریگریٹ کرنا پڑتا ہے. تو 3 اسٹیپ فارمولا ہے. نمبر 1, بی اویئر کہ یو ہیو دیٹ ایموشن. نمبر 2, لیبل اٹ, اس کا نام رکھیں کہ کون سا ایموشن ہے. نمبر 3, جسٹ پوز فار 90 سیکنڈ, یہ ایموشن
خود بخود چلا جائے گا. اس کا ایک طریقہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ فوکس آن یور بریدنگ. جیسے آپ کو ایموشن آئے نا, اپنے بریدنگ کو فوکس کرے کہ انہیل کر رہا ہوں میں, ایکسیل کر رہا ہوں. اور یہ میں آپ کو صحیح بتاؤں, اگر یہ چیز ہم سمجھ جائے نا تو بہت سارے پرابلم دور ہو جائے. مثال کے طور پہ گھر کے اندر وائف کے ساتھ جھگڑا ہو جاتا ہے, یا وائف کا ہسبینڈ کے ساتھ جھگڑا ہوا, کوئی بھی رول بریک ہو گیا, کوئی بھی ویلیو بریک ہو گئی, آپ کو ایموشن آ گیا, آپ سمپل سا اس کو کہہ دو ویٹ, یہ ایموشن آ رہا ہے مجھے, یہ والا ایموشن آ رہا ہے, اور لیٹ می ریگولیٹ. سانس لیا, باہر نکالا, اس کو بتا دو ویٹ آئی ایم ریگولیٹنگ مائی سیلف, میرا ایموشن آ گیا, مجھے محسوس ہو رہا ہے, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے, 90 سیکنڈ کے بعد میں تجھے رسپونڈ کروں گا. یقین کرے گیم آپ کے ہاتھ میں ہوگی, چاہے وہ بزنس ڈیل ہے, چاہے وہ ہسبینڈ اور وائف کا رشتہ ہے, چاہے وہ کار ڈرائیور کا ٹک ٹک والے کے ساتھ پرابلم ہے, چاہے باس کا امپلائیز کے ساتھ ہے, کوئی بھی انٹریکشن ہے, اگر آپ یہ رول اپنا لینا, سامنے والا بھی کئی دفعہ ہنس پڑے گا, کئی دفعہ ہنس پڑے گا. مثال کے طور پہ کبھی آپ کی کسی سے بات ہو رہی ہے, آپ کو ایموشن آ گیا, آپ کا سانس اوپر نیچے ہو رہا ہے, غصہ آ رہا ہے, ریڈی ہو رہا ہے فائٹ کرنے کے لیے, اس کو بولتے ہیں بھائی ویٹ یار, مجھے ایموشن آ گیا, تھوڑا میں ریگولیٹ کر کے پھر واپس آ کے تجھے پنچ ماروں گا. ابھی ماروں گا نا تو ہو سکتا ہے غلط جگہ پہ لگ جائے, میں تیرا مرڈر بھی کر دوں گا, مجھے جیل میں جانا پڑے گا. تھوڑا ریگولیٹ کر کے پھر آ کے ماروں گا نا تو ایسی جگہ ماروں گا جہاں پر تجھے چوٹ لگے گی اور میں جیل میں بھی نہیں جاؤں گا. سمپل وے ہے. موسٹلی ہم ایموشنل ڈیسیجن لے کر بعد میں پچھتاتے ہیں, اور یہ ایموشنل ڈیسیجن کی وجہ ہی سے ہمارا پیٹ بھار ہوتا ہے. ایموشنل, کیونکہ ایموشنل ایٹنگ کہلاتی ہے نا, جب زیادہ کھاؤ گے ایموشنل ایٹنگ ہوگی تو موٹاپا بھی آئے گا, پیٹ بھی بھار ہوگا. ایموشنل ایٹنگ ہے, ایموشنل ڈیسیجن ہے, اور ایموشن ہی کی وجہ سے دنیا بھی برباد کر رہے ہیں اور آخرت بھی برباد ہو سکتی ہے اگر اس ایموشن کی وجہ سے ہم نے وہ کام کیا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے. تو خلاصہ کلام اور سمری یہ ہے, ایموشن ہیں, ایموشن کے نام ہیں, اور ہم ایموشن نہیں ہیں, ہم ایموشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. اللہم اجعلنا من الذین یستمعون القول فیتبعون